अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज जनाजा की तकरीब का आज तीसरा दिन है और जो पब्लिक के लिए उनकी नमाज जनाजा को आम किया गया है उसका दूसरा दिन है। तेहरान की मुसल्ला मस्जिद में उनकी नमाज जनाजा आज अदा की गई और लाखों लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में आज शिरकत की है और अब तक पहली मरतबा बाज़ाब्ता नमाज जनाजा अदा की गई है। अब तक 2 दिनों में अवाम आ रही थी, उनके ताबूत की ज़ियारत कर रही थी, उन्हें नम आँखों से अवाम सलाम कर रही थी, फातिहा ख़वानी हो रही थी, कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी, लेकिन अब तक नमाज जनाजा की अदायगी नहीं हुई थी। तो आज तेहरान के मुसल्ला गिरान में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई और नमाज जनाजा में उनके बेटों ने भी शिरकत की। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون। लेकिन जिस बेटे की शिरकत का इंतज़ार है पूरी दुनिया को, उन्होंने अभी तक शिरकत नहीं की है। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई के 4 बेटे हैं और उनके 3 बेटों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। इंटरनेशनल मीडिया की और ईरानी मीडिया की भी ये रिपोर्ट है। एक है मसूद ख़ामनई, दूसरे हैं मिस्याम ख़ामनई और तीसरे हैं मुस्तफ़ा ख़ामनई। ये तीनों भी आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत के बाद पब्लिक में नज़र नहीं आए थे। इनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, अभी भी इनकी कोई फ़ोटो सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट यह है कि इन तीनों ने नमाज जनाजा में शिरकत की है। ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई ने नमाज जनाजा में शिरकत की है या नहीं की है, इस हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ईरान की मीडिया में भी इस पर खामोशी है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव है अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उन्होंने इंडिया से ईरान जाते वक्त मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, कुछ वजूहात की वजह से मौजूदा सुप्रीम लीडर नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आज नमाज जनाजा में और भी कई अहम तरीन कमांडर ने शिरकत की जिनकी अभी तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई थी या वो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से सामने नहीं आ रहे थे। उनमें एक अहम तरीन नाम है जनरल अहमद वहीदी का। जनरल अहमद वहीदी ईरान की IRGC यानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ़ है और ईरान में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू और अहमियत है वो पासदारान इनकलाब की है। पासदारान इनकलाब ही ईरान के पूरे निज़ाम को कंट्रोल करती है। तो आज पहली मरतबा अवामी तौर पर नमाज जनाजा में जनरल अहमद वहीदी देखे गए और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस खबर को पूरे एहतमाम के साथ शाये किया है। ईरान में नमाज जनाजा की तकरीब जारी है, दुनिया भर के रहनुमा मौजूद हैं, जर्नलिस्ट वहाँ मौजूद हैं, हर एक चीज़ की अपडेट दी जा रही। हालांकि ईरान की मीडिया ने, ईरान की हुकूमत ने प्रोटोकॉल को बहुत ज़्यादा सख्त कर रखा है। बाहर से आए जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों को डायरेक्ट कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्हें लिमिटेड जगहों पर ही वीडियो बनाने की या वहाँ से कवर करने की परमिशन दी जा रही है। जो पूरी जनाजा की तकरीब है, जो पूरी कार्रवाई चल रही है, उन सब को ईरान का सरकारी मीडिया ही कवर कर रहा है और फिर वहाँ से लोग वीडियोज़ लेकर अपने यहाँ चला रहे हैं। और उमूमन किसी भी मुल्क का यही सरकारी प्रोटोकॉल होता है, उसूल होता है, वरना अगर हर एक को कवर करने की, वीडियो बनाने की, वहाँ पहुँचने की इजाज़त दी जाए तो फिर मामले को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान में नमाज जनाजा की तकरीब जारी है और उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी रोज़ाना उल्टा सीधा कोई ना कोई बयान सामने आ ही जाता है। आज एक मरतबा फिर उनका एक बयान सामने आया जिसमें ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूँ तो एक हमला में ईरान के तमाम टॉप लीडर्स को मार दूँ, हलाक कर दूँ। उनको कैसे ख़त्म करना है मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैंने ईरान को मोहलत दी है, उन्हें टाइम दिया है, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। तो हमने मौका दिया कि ईरान की हुकूमत अपने सुप्रीम लीडर की तजहीज़ व तकफ़ीन कर ले, तदफीन से फारिग हो जाए, फिर मामला उसके बाद आगे जारी रहेगा। कल भी ट्रंप ने इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे
دھمکی آمیز جملہ استعمال کیا اور کہا کہ میں چاہوں تو ایک حملہ کر کے میں ہر ایک کو مار سکتا ہوں، ہمیں پتہ ہے کون کہاں پر ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ بھی آج بہت زیادہ چرچے میں ہے۔ ویسٹرن میڈیا روزانہ کوئی نہ کوئی نیا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نیا انکشاف کرتا ہے۔ اب نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ آج سامنے آئی، اس میں یہ کہا گیا کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ فیور میں نہیں تھے، بلکہ ان کا ایجنڈا اور منصوبہ یہ تھا کہ ہمیں اس لڑائی کو آگے جاری رکھنا ہے، کنٹینیو رکھنا ہے اور امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے۔ لیکن ایران کے موجودہ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سختی دکھائی اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نہیں نکالا جائے گا، تو میں صدر کے عہدہ پر فائز نہیں رہوں، میں ریزائن دے دوں گا۔ اس کے بعد ہی مجتبیٰ خامنئی نے امریکہ کے ساتھ ڈائیلاگ اور مذاکرات کے لیے حامی بھری اور اس کی اجازت دی۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی دلیل یہ تھی، ان کا موقف یہ تھا کہ امریکہ نے ایران کی جو ناکہ بندی کر رکھی ہے، امریکہ نے اپنی نیوی کو جو عربین سی میں بیٹھا رکھا ہے، اس کی وجہ سے ایران تک کچھ بھی مدد نہیں پہنچ رہی ہے، ایران تک کوئی سامان نہیں پہنچ رہا ہے اور ایران میں معاشی کرائسس بڑھتا جائے گا، خوراک کی قلت ہوگی، دوسری چیزوں کی کمی پیدا ہوگی اور اگلے ایک سال میں ہمیں شدید کرائسس کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور اگر معاشی کرائسس کا سامنا ہوا، اناج کی قلت ہو گئی، خوراک کی قلت ہو گئی، تو پھر نظام سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ابھی عوام حکومت کے ساتھ ہے، لیکن آگے ایسا نہیں رہ سکتا ہے اور انہوں نے سیدھے کہا کہ میں صدر کے عہدہ پر نہیں رہوں گا۔ اور اس کے بعد ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی بات کو مانی، مذاکرات کی اجازت دی اور ڈائریکٹ بات چیت ہوئی امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اور اس کے بعد جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ایگریمنٹ ہے، اس پر سائن ہوا ایران کے صدر کا اور امریکی صدر کا بھی، اور میڈیٹر کا کردار ادا کرنے والے پاکستان نے بھی اس پر سائن کیا۔ تو خبر یہی ہے کہ مجتبیٰ خامنئی نہیں چاہتے تھے، جنگ کو جاری رکھنا چاہتے تھے، مسعود پزشکیان کی کوششوں کی وجہ سے ایسا ہو پایا۔ مسعود پزشکیان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ریفارمر ہیں، یعنی ایران کا جو موجودہ مذہبی گروپ ہے اس سے وہ الگ نظریہ رکھتے ہیں، ان کے خیالات الگ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کے بارے میں یہی آتا رہا کہ وہ مذاکرات کے قائل ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ایران کے رشتے کو بہتر بنا کر چلنا چاہتے ہیں۔ ایران میں دو گروپ پایا جاتا ہے، ایک گروپ وہ ہے جو نعرہ لگاتا ہے مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، یعنی ہمیں امریکہ کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رکھنا ہے، امریکہ دشمن ہے امت مسلمہ کا اور ایران کا، اور کبھی بھی اس سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پاسداران انقلاب کی حکومت ہونی چاہیے، مذہبی قیادت ایران میں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اپنے رشتے کو بہتر کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور مل جل کر چلنا چاہیے تاکہ ایران آگے بڑھے، مزید ترقی کرے، ڈیولپ کرے اور معاشی کرائسس کا ایرانی عوام کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ خبریں آ رہی ہے۔ اب ایک اور اہم خبر آئی ہے اور اس خبر کا تعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو سے ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو کے درمیان شدید اختلاف چل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہیں، اور آج ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ کون باس ہے اور کون باس نہیں ہے۔ دراصل ایک بات عموماً کہی جاتی ہے کہ اسرائیل کا اصل مالک امریکہ ہے اور اسرائیل وہی کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، لیکن پچھلے دنوں میں جس طرح اسرائیل اور اس کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے وائٹ ہاؤس کے فیصلوں کی دھجیاں اڑائی ہے، اس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کو نظر انداز کیا ہے، گھٹنوں پر صدر ٹرمپ کو اس نے رکھا، صدر ٹرمپ کچھ اور کہتے ہیں اور بنجامن نتنیاہو کچھ اور کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی باتیں عام ہونے لگی، یہ نریٹو عام ہو گیا، تو خاص لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں نے بھی اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ امریکہ اور اسرائیل میں اصل مالک اور اصل باس امریکہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل ہے۔ امریکہ وہی کرتا ہے جو اسرائیل چاہتا ہے اور امریکہ کو اسرائیل کے مطابق اپنی فورن پالیسی کو اپنانا پڑتا ہے۔ اور جب یہ نریٹو عام ہو گیا، امریکہ میں بھی لوگوں نے، میڈیا نے، عوام نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ باس ٹرمپ نہیں بلکہ بنجامن نتنیاہو ہے اور اسرائیل جو چاہتا ہے امریکہ کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ
اسرائیل کا جو پہلا اسٹیٹ ہے وہ امریکہ ہے، یعنی ایک نریٹو لوگوں کے بیچ میں یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کا 91واں اسٹیٹ ہے، لیکن اب لوگوں نے مان لیا کہ امریکہ اسرائیل کا ایک اسٹیٹ ہے، اور اس نریٹو کو ڈاؤن کرنے کے لیے، اپنی بے عزتی پر پردہ ڈالنے کے لیے ٹرمپ نے آج کہا کہ بنجامن نتنیاہو نے وائٹ ہاؤس آنے کی اپیل کی ہے، اس نے ملاقات کی درخواست کی ہے، اور میں نے بنجامن نتنیاہو کو ملاقات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باس کون ہے، کون کس سے ملنا چاہتا ہے۔ تو ٹرمپ کو اب یہ بتانا پڑ رہا ہے، یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بنجامن نتنیاہو نے ملاقات کی درخواست کی ہے، اپیل کی ہے، اور میں نے اسے ملاقات کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور آقا کون ہے، باس کون ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہے۔ آپ ان کی بے بسی کو سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں یہودی لابی کتنی مضبوط ہے، اور کس طرح امریکی صدر کو یہودی لابی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اسرائیل کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اور اسرائیل کے مطابق فیصلے کرنا پڑتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایگریمنٹ اور معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں کئی جگہ، بلکہ معاہدے کے پہلے پیج پر ہی 3 مرتبہ لبنان کا تذکرہ ہے، اور یہ بات منشن ہے کہ لبنان پر حملہ بند ہونا چاہیے، لبنان کے فرنٹ پر بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور لبنان سے اسرائیلی آرمی کو باہر نکل جانا چاہیے۔ معاہدہ ہو گیا، لیکن اسرائیل نے لبنان پر حملہ بند نہیں کیا۔ اس لیے ایکسپرٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تجہیز و تکفین پوری ہو جائے گی، جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اب بنجامن نتنیاہو امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، دورہ جلد ہونے والا ہے، اور اس دورے میں یا تو یہ فیصلہ ہوگا کہ امریکہ مجبور کرے گا اسرائیل کو، اور اسرائیل لبنان پر حملہ بند کرے گا، جنگ رک جائے گی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ بنجامن نتنیاہو حاوی ہوگا ٹرمپ پر، امریکہ پر، اور وہ کہے گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے ہم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا تھا، اور ہمیں یہ لگا تھا کہ ان کی شہادت کے بعد پاسداران انقلاب کی حکومت ختم ہو جائے گی، وہاں ریجیم چینج ہو جائے گی، ہماری مرضی کی حکومت بن جائے گی، حکومت کمزور ہو جائے گی، ان کی فوجی قیادت بے بس ہو جائے گی، ان کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ نہیں رہے گا، میزائلوں کا ذخیرہ نہیں رہے گا، لیکن ہمیں اس میں 1% بھی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اب دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کا پلان کیا جائے، اور اس وقت تک جنگ جاری رکھی جائے جب تک ریجیم چینج نہیں ہو جاتی ہے، یا پھر بنجامن نتنیاہو کی اپیل یہ ہوگی امریکی صدر سے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو کینسل کر دیا جائے، اور دوبارہ ایک نیا معاہدہ امریکہ ایران کے ساتھ کرے، اور امریکہ اسرائیل کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے سامنے جھکنا، سر نگو ہونا، اس کی باتوں کو ماننا امریکہ کی مجبوری ہے، چاہے امریکہ کی بے عزتی کیوں نہ ہو، ذلت رسوائی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اب پوری دنیا کے سامنے امریکہ ذلیل ہو چکا ہے۔ امریکہ کل تک اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، سب سے مضبوط دیش اپنے آپ کو کہلواتا تھا، اب امریکہ ویسا نہیں رہا۔ امریکہ اسرائیل کے سامنے جھک جاتا ہے، امریکہ کو ایران نے جھکنے پر مجبور کر دیا، ادھر سعودی عرب نے بھی امریکہ کو میسج دے دیا کہ ہم تمہاری پالیسی کے ماتحت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ بھی رشتہ رکھ رہا ہے۔ سعودی عرب کے خلاف ایران ہے، اور سعودی عرب نے ایران میں اپنا ڈیلیگیشن بھیج کر میسج دے دیا امریکہ کو کہ ہم ایران کے ساتھ بھی ہیں، تمہارے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے ہم تمہارے دشمن کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ عموماً سپر پاور ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ تمہیں صرف ہماری دوستی نہیں نبھانی ہے، بلکہ جو ہمارا دشمن ہے اس کے ساتھ بھی تمہیں دشمنی نبھانی ہے۔ سعودی عرب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا ان دنوں چین اور روس سے بھی رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملا ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ممبرشپ اور سبسکرپشن لے لیجئے۔ یہاں پر ایک QR کوڈ موجود ہے گوگل کروم سے، اسے اسکین کیجئے۔ ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں
हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूपीआई एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्ला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।